लाइक़ तकरीम वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमा ज़िल एहतराम गिराम कद्र बिरादरान इस्लाम, बिलखुसूस बुलबुल बाग़ रिसालत क़ारी खुशलहान हज़रत मौलाना हनीफ़ साहिब नूरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन वक़ाल फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ वला यस्तख़िफ़न्नकल्लज़ीना ला युक़िनून वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में जी लगा कर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ये इक्को नहीं है, इसमें इक्को बढ़ाइए, बोलिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और वालिहाना अंदाज में दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार पूरा मजमा और दिली ज़िंदगी के साथ मोहब्बत रसूल में डूब कर दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलमारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की 9वीं शब में हम और आप जश्न इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ, आमीन। और इस हाज़िरी को हम सब के लिए बरोज़ महशर रसूलुल्लाह की शफ़ात व मुलाकात का ज़रिया बनाएँ, अल्लाहु आमीन।
فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں انہوں نے بارگاہ تاجدار کربلا اور کربلا کے اس پس منظر کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے، کہتے ہیں کہ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، اور اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، اور حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، اور کہتے ہیں کہا عباس نے افسوس کے بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس کے بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، اور سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے ہے بڑھ کر، سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے ہے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس عظیم داستان کو سننے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں، اور گزشتہ کل اس داستان کی ایک کڑی میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اسی کڑی سے ملاتے ہوئے اس سے قبل اس پوری داستان کربلا میں جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے صبر، یعنی پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے جن جن بندوں کو عروج عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی، اللہ نے سب سے پہلے ان کے امتحان لیے، ان کی آزمائشیں فرمائیں، اور اس امتحان اور آزمائش کے بعد جو انہیں اصل عمل، جس کو دلی عمل کہہ لیں کہ وہ قلبی عمل ہے، اور بندہ اگر اس عمل کو کر لیں تو اس کا اجر جو دیا جاتا ہے وہ قرآن نے صاف اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اب اس پر مفسرین کے کیا اقوال ہے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ خاص لوگوں کے ذاتی اوصاف میں سے ہیں، اللہ جن کو بلند رتبے دیتا ہے اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہر نیک عمل پر استقامت پذیر ہو جانا یہ صبر ہے، اور یہ خاص لوگوں کو اللہ ودیعت فرماتا ہے، یعنی ان کے سینے میں یہ ڈال دیتا ہے۔ اور صبر کی تعریف کرتے ہوئے کسی نے کہا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی محرومی پر جو مصائب پیدا ہو تو انہیں برداشت کرنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اب اس صبر کے مفہوم سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اگر وہ واپس لے لیں تو ہر بندہ اور بندی کو اس پر صبر کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے،
اور بندہ اگر اس پر صبر کرے تو اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی چند مثالیں میں قرآن عظیم سے دے دوں اور اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پس بے شک اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جو بھی آپ نیکی کریں گے، اور صبر بھی ایک نیکی ہے، تو اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تمہارے اس صبر کا جو اجر ہوگا وہ ضائع نہیں جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، فرمایا کفار کی باتوں پر صبر کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد بجا لاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فرمایا صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں سبق نہ کریں۔ آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر صبر پر فوری طور پر کوئی اجر نہ دے اللہ، تو یہ کیا کم ہے کہ اس نے اپنی معیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی جو بھی بندہ کسی نیکی پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی معیت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر کائنات کی کوئی چیز اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ نے صبر کے اجر میں اپنا ساتھ اور اپنی معیت کا وعدہ فرمایا۔ اس پر میں رسول اللہ کا ایک خط سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اس گفتگو سے ملاتا ہوں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل کا ایک بیٹا جب فوت ہو گیا تو حضور نے انہیں ایک والا نامہ یعنی ایک خط مبارک تحریر فرمایا، اور اس میں یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے پہلے نمبر پر کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ ابن جبل کی طرف، السلام علیکم، میں اس رب کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بہت زیادہ بڑھائے، حضرت معاذ ابن جبل سے کہا، اور تجھے صبر کی توفیق دے، ہمیں اور تجھے اللہ شکر کی توفیق دے۔ بعد اس کے اے معاذ، ہمارے نفس، ہمارے مال، ہمارے اہل خانہ، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، یعنی اس کے عطیے ہیں، اور ہمارے پاس وہ امانت ہیں جن سے ہم ایک محدود تک نفع اٹھاتے ہیں، اور مقررہ وقت پر اللہ وہ امانتیں اپنے پاس واپس لے لیتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اور آخر میں جو اس کی سطر ہے اس کو سنیے۔ فرمایا کہ اگر تو اپنی مصیبت کے ثواب کو دیکھ پائے، یعنی جو تو صبر کرے مصیبت پر اور اس کو اگر تو دیکھ پائے تو یقین کر لے کہ تو یہ سوچے گا کہ میری مصیبت کم ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ایک خط کے ذریعے عطا فرمایا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ایسے مصائب و آلام پر اپنے خاص صحابہ کو ان چیزوں کی وصیتیں فرمائی اور نصیحتیں فرمائی۔ تو اس دور میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ کربلا جو سنایا جاتا ہے، اس کے جو مصائب و آلام سنائے جاتے ہیں، تو یہ ایک تقویت کے لیے ہے کہ لوگوں کو آنے والے اوقات میں، ابھی ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ غیر مسلم کی فیملی کا ایک بچہ ان کے پاس لایا گیا یا ان سے ملاقات کروائی گئی، تو صرف ایک والد نے اس کے موبائل میں بیلنس نہ کروانے کی بنیاد پر اس نے خودکشی کرنے کا عزم کر لیا۔ یعنی ایک بچہ اگر موبائل میں بیلنس باپ نہ کروا دے تو وہ گلا پھانسا کھانے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ سوچ کتنی نیچی گری ہوئی ہے، اس کو سوچئے۔
اور اسلام اتنا وسعت ظرفی رکھتا ہے، اتنا وسعت ظرفی رکھتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے جو نعمت نہ ملے اس پر صبر کر، اس صبر پر اللہ تجھے وہ اجر عظیم دے گا کہ تو اس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک تو یہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے، اور یہ کربلا کی پوری داستان ہمیں اور آپ کو یہی سکھاتی ہے۔ اور کل ہم نے اور آپ نے یہ بات سنی کہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد فوری طور پر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، ان دونوں کی تلاش شروع کروا دی، یعنی یہ کہاں ہیں۔ چنانچہ روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت طوعا کے مکان کو ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا تھا جس میں حضرت مسلم تھے، تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو گلے لگا کر اس وقت بڑا پیار فرمایا، اور کوشش کر کے خفیہ طور پر دونوں صاحبزادوں کو اسی وقت میں قاضی شریح کے یہاں بھجوا دیا تھا، اور ان کو کہلوایا یہ تھا کہ ان کو کسی معتبر شخص کے ذریعے مدینۃ الرسول تک پہنچا دینا۔ یہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت حضرت طوعا کے گھر میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا امام مسلم کی شہادت کے بعد ایک شخص نے ابن زیاد سے کہا کہ مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ ابن زیاد نے یہ سنتے ہی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ ان کو جلدی سے تلاش کرو۔ اب دونوں بچوں کی تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ امام مسلم کی شہادت کے بعد قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا، اور دیکھتے ہی وہ رونے لگے۔ کون؟ قاضی شریح۔ اور شفقت سے ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، تو دونوں بچے بڑے سمجھدار تھے اور اس عمر کو پہنچ چکے تھے، تو پوچھا، کہا قاضی صاحب آپ ہم لوگوں سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، تو کیا کہیں ہمارے والد شہید تو نہیں ہو گئے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو جو ہے وہ سینے سے لگا لیا، اور بڑے روئے وہ، اور بچے بھی روئے۔ پوچھنے پر انہیں اس بات کی اطلاع کر دی گئی کہ آپ کے والد بزرگوار جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا دور دراز سفر کر کے، یعنی مکہ سے کوفہ، اور اس کے بعد یہ حالت بن جائے کہ باپ کا سایہ ہی دنیا سے اڑ جائیں، تو بچوں کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے وہ ہم اور آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ ہوا تو قاضی صاحب نے بتایا، کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن سنو، میں تمہیں یہاں سے جو ہے مدینۃ الرسول تک پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور ارشاد فرمایا، کہا میں نے سنا ہے قافلہ ایک یہاں سے دروازہ عراقین سے مدینہ شریف جانے والا ہے، تو جلدی کر ان دونوں بچوں کو احتیاط سے لے جانا اور انہیں اس قافلے والے سے ملا دینا، اور انہیں تاکید کرنا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اسی قافلے کے اندر وہ مدینۃ الرسول تک پہنچ جائیں۔ یہ حضرت قاضی شریح نے اپنے بچوں کو لیا، یہ اپنے بچے کو دیے، اور وہ لے کر حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کو لے کر دروازہ عراقین تک پہنچا۔ اتنے میں یہ قافلہ بہت دور جا چکا تھا، یہاں تک کہ اسد نے ان دونوں بھائیوں کو کہا کہ اپنے دوڑتے ہیں تھوڑا تیز، ابھی یہ گرد و غبار نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ قافلہ ہمیں مل جائیں۔ یہاں تک کہ وہ دوڑے، اور یہاں تک دوڑے کہ گرد و غبار تو مطلب آگے ہی چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں ان دونوں کو اس گرد و غبار کے حوالے کر کے حضرت قاضی شریح کا جو ہے بیٹا اسد وہ واپس ہو گیا۔ حضرت امام مسلم کی یہ دونوں بچے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے رات بھر دن بھر جو بھی وقت تھا دوڑتے رہے، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے شام ہو گئی، اور وہ کہیں چھپنا ہی چاہتے تھے کہ کہیں کوئی پناہ ملے۔ اتنے میں ابن زیاد کے جو کارندے تھے وہ شہر بشہر اور پورے جنگلوں اطراف و اکناف میں وہ تلاش کر رہے تھے، وہ لوگ مل گئے، اور انہوں نے فوری طور پر ان سپاہیوں نے حضرت سیدنا امام مسلم کے دونوں صاحبزادوں کو جو ہے پکڑ لیا اور لے جا کر سیدھا کوتوال کے سامنے پیش کر دیا، اور جیسے ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا کہ اس کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، ابن زیاد نے حکم دیا اس کو جیل خانے لے جاؤ، اور جیسے ان کو جیل خانے میں ڈالا، اس کے بعد اس نے خط لکھا
داروغہ جیل کے نام کہ یہ دونوں مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. ان کے باپ کے قتل کے بعد انہیں بمشکل گرفتار کیا گیا ہے. جیل خانے میں یہ خط گیا، لہٰذا انہیں خاص نگرانی میں رکھو. میں یزید کو خط لکھتا ہوں، یزید جیسا حکم دے گا اس پر عمل کروں گا. اگر وہ حکم دے گا کہ انہیں قتل کر دو تو قتل کر دوں گا، اور اگر وہ اپنے دربار میں بلا بھیجے گا تو پھر اسے دمشق روانہ کر دیا جائے گا. یہ خط داروغہ جیل کے نام گیا. اس کا نام تھا مشکور. جیسے یہ دونوں بچے اس کے حوالے کر دیے گئے، خط پہنچا دیا گیا، تو یہ تھا بڑا محب اہل بیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا قدرداں تھا. اس نے دونوں بچوں سے پیار کیا، تسلی دی، جیل میں اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس نے راتوں رات ان بچوں کو اپنے گھر لایا ہوا، اور گھر لا کر اس نے عمدہ کھانا کھلایا. رات میں جب چہل پہل بالکل بند ہو گئی، سناٹا ہو گیا، تو ان دونوں بچوں کو لیا اور شہر سے باہر، یعنی کوفہ سے باہر قادسیہ کے راستے پر وہاں تک وہ لے گیا. اور لے جانے کے بعد اس سے اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا، شہزادو یہ دیکھو، یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ قادسیہ جا رہا ہے، اور وہاں میرا بھائی ایک ہے اور وہ وہاں کا کوتوال ہے. تم ان سے ملنا، میری انگوٹھی دکھا کر ان کو سب اپنا حال بتا دینا، تمہیں نہایت حفاظت کے ساتھ یہ مدینۃ الرسول پہنچا دے گا. یہ دونوں بچوں کو پھر وہاں سے روانہ کیا. آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت مشکور کو دعائیں دیتے ہوئے قادسیہ کے راستے پر چل پڑے. رات بھر چلے، جب صبح ہوئی تو اپنے آپ کو قادسیہ کے اطراف و اکناف کے اسی راستے اور مقام پر پایا. پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، مزید چلنے کی طاقت نہیں. رات بھر چلے، دن نکل آیا. اب یہ ڈر لگنے لگا، یعنی خوف طاری ہوا کہ اب کہیں ابن زیاد کے لوگ گرفتار نہ کر لیں. تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ایک رات تو ہم نے بتا لی ہے، اب ہم کہیں چھپ جاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی پناہ تلاش کر لیتے ہیں. تو راوی لکھتا ہے کہ جب اطراف و اکناف میں انہوں نے قادسیہ کے راستے میں دیکھا تو دائیں بائیں نظر ڈالی تو ایک چشمہ تھا، اور وہیں کنارے پر ایک کھجور جو تھا نا اس کا درخت تھا، اور وہ خالی تھا، نہیں جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں کھوکھلا ہونا. تو اس کے دامن میں، اس درخت کے دامن میں ان دونوں بچوں نے پناہ لے لی. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک کنیز اس چشمے پر پانی بھرنے کے لیے حاضر ہوئی، اور جیسے اس نے چشمے پر نظر ڈالی تو پانی کے اندر حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادوں کا عکس جو ہے وہ پانی میں نظر آ رہا تھا. اور جیسے اس نے اوپر دیکھا تو حسین صورت میں دو شہزادے اس کھوکھلے درخت کے اندر نظر آئے. اس نے فوراً قریب جا کر پوچھا، کہا شہزادو کون ہو؟ اب یہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، لیکن سچے گھر کے لوگ تھے تو بلا جھجک کہا کہ ہم حضرت مسلم کے دونوں صاحبزادے ہیں. بس اتنا سننا تھا. کہا تو یہاں کیسے؟ تو کہا راستہ بھول گئے ہیں، یہاں سے قادسیہ جانا ہے، لیکن راستہ بہت دور ہے، اور سوچا کہ کہیں ابن زیاد کے لوگ پکڑ نہ لیں، اس لیے یہاں پناہ لے لی ہے. اس حبشی کنیز نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، میں جس گھر کی نوکرانی ہوں، یعنی کنیز ہوں، وہ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتی ہے، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. دونوں شہزادوں کو لیا، اپنے گھر لائیں، اور اس کی جو بی بی صاحبہ تھی، یعنی جس کی وہ ملکہ غلام تھی کنیز، اس کی جو ملکہ تھی، اس سے کہا کہ یہ امام مسلم کے بچے ہیں. یہ جیسے خبر اس خاتون نے سنی، بڑی خوش ہوئی، اور اس خاتون نے اپنی کنیز کو یہ انعام دیا. کہا تو نے میرے گھر رسول اللہ کے صاحبزادوں کے قدم کرائے ہیں، میں تجھے اللہ کے لیے آزادی دیتی ہوں. یعنی یہ رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ فائدہ ملا. کہا تو نے رسول اللہ کے بیٹوں کو میرے گھر تک پہنچایا، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دوں. اس کو آزاد کیا، اور اس کے بعد اس خاتون نے دونوں شہزادوں کے قدم چومے، پیار کیا اور محبت کے ساتھ اپنے گھر میں ٹھہرایا. اور دوسری جو کنیزیں تھی اس کو تاکید فرمائی. کہا میرا شوہر جو حارث آئے تو اس سے یہ خبر نہ ملنے دینا کہ ہمارے گھر میں یہ دونوں صاحبزادے ہیں. یہ کہہ کر اس نے اپنے گھر میں ان دونوں صاحبزادوں کی پرورش کرنا، اور مطلب جو بھی مہمان نوازی کہہ لیں وہ کرنا شروع کیا. ادھر ابن زیاد نے اور اس کے جاسوسوں نے، وہاں اس کو اطلاع مل گئی کہ حضرت مشکور نے اس کو جیل سے مطلب بھگا دیا ہے، تو ان کو بلایا گیا. ابن زیاد نے پوچھا، مشکور تم نے حضرت مسلم کے دونوں صاحبزادوں کو رہا کر دیا تو ملے گا کیا؟
تو کہا اللہ اس کے رسول کی رضا نصیب ہوگی. یہ حضرت مشکور کا جملہ ہے. کہا تم نے رہا کر دیا تو ملے گا کیا؟ کہا اللہ اس کے رسول خوش ہو جائیں گے. کہا اچھا. ابن زیاد نے کہا تمہیں میرا ڈر نہیں لگا؟ تو مشکور کہتا ہے کہا جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا. یہ دلیری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو فوراً کہا ابن زیاد نے کہا ان بچوں کو رہا کر کے آپ کو اور کیا ملا؟ یعنی کوئی انعام ملا؟ تو کہا انعام تو نہیں ملا لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں. کہا کیا؟ کہا قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت ضرور ملنے والی ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. کچھ ملے یا نہ ملے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرے سینے میں یہ بات ہے کہ میں نے حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. اب میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن میرا تصور یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن تنہا حضور نہیں چھوڑیں گے. حضور اپنی شفاعت کے ذریعے مجھے بھی جنت الفردوس میں داخلہ دلوائیں گے. یہ ان کا احساس تھا. ابن زیاد نے کہا اب میں تجھے ابھی سزا دیتا ہوں. مشکور نے کہا بس اتنا ہی تو کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ قتل کرا دے گا؟ ابن زیاد نے کہا ہاں. تو مشکور نے کہا یہ تو ایک جان ہے جو مجھے ملی تھی. ابن زیاد سن، اگر ان شہزادوں کی آزادی کے لیے مشکور کو 1000 جانیں اللہ دیتا تو ایک ایک کر کے ان شہزادوں کی آزادی کے لیے قربان کرتا چلا جاتا. یعنی تیری قتل کی دھمکی بھی مجھ پر کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتی، تو مجھے قتل کروا سکتا ہے. ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہا اس کو 500 کوڑے مارو. اب جیسے وہ کوڑے مارنے شروع ہوئے تو پہلے کوڑے پر پہلا کوڑا مارا تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھا. دوسرا مارا تو آپ نے کہا اللہ مجھے صبر عطا فرما. دوسرے نمبر پر کہا مولا مشکور کو بخش دے. چوتھے پر کہا مشکور نے الحمدللہ کہ مجھے یہ جو سزا مل رہی ہے یہ رسول اللہ کے خاندان کی محبت میں مل رہی ہے. یعنی یہ سزا پا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یہ سزائیں جو مل رہی ہے نا وہ صرف واحد اور واحد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کی وجہ سے ہیں. اور اس کے بعد 5واں کوڑا مارا تو مشکور نے کہا خدایا مجھے رسول خدا اور اہل بیت کی خدمت میں پہنچا دے، یعنی ان کی بارگاہ تک مجھے پہنچا دے. پھر 500 درے جو یک کے بعد دیگرے پورے کیے گئے. حضرت مشکور کی زبان سے ایک جملہ بھی آگے نہیں نکلا، یہاں تک کہ جب حضرت مشکور کو کوڑے مار رہا تھا تو پیاس کی بڑی شدت ہوئی. کہا کہ پانی تھوڑا سا پلا دے. ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں تو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیا جائے گا. حکم دیا ان کی گردن اڑا دو. عمرو بن حارث نامی جو ایک شخص تھا اس نے ابن زیاد سے سفارش کی کہ میرے تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے اجازت دیں کہ میں مشکور کو علاج کے لیے لے جاؤں. اسی وقت حضرت مشکور نے ایک جملہ کہا جب اس نے سفارش کرنا چاہا نا کہ میں اس کو لے جاؤں تو آپ نے فرمایا گھر لے جا کر علاج کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے گھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ دنیا کا کوئی فرد مجھے پانی پلائے یا نہ پلائے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ساقی کوثر ان قریب مجھے حوض کوثر سے سیراب کرنے والے ہیں. یعنی اب مجھے گھر لے جا کر علاج کی ضرورت نہیں، میرے لیے حوض کوثر کا پانی ہی تیار ہوگا. بس اتنا کہا اور راوی لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت مشکور کی روح جو ہے وہ کف سے انصوری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کربلا کی تاریخ کا یہ دوسرا شہید ہے جو محبت اہل بیت میں اس کو 500 کوڑے مارے گئے اور اسی کی تکلیف میں آپ کی روح پرواز کر گئی. ادھر دونوں بچے اپنا گھر سمجھ کر یعنی بڑی شان سے رہنے لگے اور اس نے چھپا کر رکھا تھا. رات گئے تو بڑی دیر ہو گئی اور بڑی دیر کے بعد اس کا شوہر جو ہے نا وہ اس عورت کے یہاں آیا. انہوں نے حارث سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ حارث نے کہا ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ امام مسلم کے بچوں کو جو پکڑ لے گا اس کو انعام دیا جائے گا. تو اس نے کہا پھر؟ کہا میں دن بھر دوڑتا رہا، رات بھر دوڑتا رہا اور رات بھی اتنی بیت گئی ہے، میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے، میں پیدل مجھے جانا پڑا اور آنا پڑا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. اس نے ایک خاتون نے کہا کہ کتنے بدبخت ہے وہ لوگ، کیونکہ اعلان عام تھا، شوہر کو تو ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتی تھی، ظالم تھا. تو کہا کتنے بدبخت ہے وہ لوگ جو ان بچوں کی گرفتاری کے لیے دوڑے دوڑے دنیا کی لالچ میں مارے پھر رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. حارث نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا تعلق، کھانا وغیرہ ہو تو لا، اور کھانا لا کر اس کو دیا.
وہ کھانا کھا کر سویا اور رات کا جب پچھلا پہر گزرنے لگا، یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لیں سحری کا وقت قریب قریب ہے، تو حضرت امام مسلم کے صاحبزادوں نے جو ہے ایک دوسرے کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہنے لگے بھائی، کہا کیا؟ کہا تیار ہو جاؤ، اب تمہارا بھی وقت آ گیا ہے۔ تو کہا کیسے؟ تو ایک بھائی کہتا ہے، کہا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اور امام حسن کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ میں ابا حضور جنت میں ایسے ٹہل رہے ہیں، میں نے ان لوگوں کو ٹہلتے دیکھا ہے۔ تو کہا کہ پھر؟ کہا جیسے ہی حضور کی نگاہ ابا جان پر پڑی نا، تو فرمایا، کہا مسلم تم جنت میں جو ہے تنہا آ گئے، بچوں کو نہیں لائے؟ بس۔ تو ابا نے یہ جواب دیا، کہا حضور وہ ابھی ہی آنے والے ہیں۔ یہ خواب کی دنیا دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے آپس میں، مطلب روئے، اور جیسے ہی ایک دوسرے کی آہیں بلند ہوئی، تو گھر تو اپنا ہی سمجھ رکھا تھا کہ محبان اہل بیت کا گھر ہے، لیکن جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو قریب میں ہی وہ بدبخت حارث جو ہے وہ سویا ہوا تھا۔ پوچھا اس نے بیوی سے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا قریب میں سے کہیں سے آ رہی ہوگی، یعنی اس کو چھپانا چاہا، لیکن وہ بدبخت تھا، خود اٹھا، جلدی سے چراغ روشن کیا، دروازہ کھولا، اندر جیسے گیا نا تو دونوں صاحبزادے اٹھ کر ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ اب ان بچوں کو کیا معلوم تھا کہ اچھے لوگوں کے گھر میں بھی ظالم لوگ پلتے ہوں گے۔ تو کہا کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس خبیث نے تعجب سے کہا دین بھر میں تمہاری تلاش کرتا رہا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور تم لوگ میرے گھر میں ہو؟ پھر حارث نے ان کے رخساروں پر جو ہے تماچے مارے، ان کے بال کھینچے، کمرے سے باہر لایا۔ جب حارث کی بیوی نے دیکھا نا تو اہل بیت کی محبت میں تڑپ کر اس کے سر میں، اس کے قدموں میں جو ہے سر رکھ دیا اور فرمانے لگی، یہ میرے مہمان ہیں اور تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان پر ظلم نہ کر۔ اس خاتون نے بڑی منت سماجت کی، لیکن حارث نے اپنی بیوی کی ایک بھی ہمدردی سماعت نہ کی، اسے زوردار ڈانٹا اور کہا خبردار، اگر تو اپنی جان کی خیر چاہتی ہے نا تو خاموش خاموش بیٹھی رہ، اس معاملے میں تو دخل اندازی نہ دے گی۔ اس کے بعد رات تو کسی طرح بٹھا کر اس نے گزار لی۔ جیسے صبح ہوئی اس نے تلوار لی اور دونوں صاحبزادوں کو اس نے نکالا گھر سے، اور سیدھا وہ روانہ ہوا نہر فرات کی طرف، دریائے فرات کی طرف لے گیا۔ اس کی بیوی بھی پیچھے پیچھے آئی، اس کا غلام بھی پیچھے پیچھے آیا۔ ہر راستے میں اس نے بڑی منتیں سماجتیں کی، لیکن کسی طرح بھی حارث جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار حارث نے بیوی کو ڈانٹا اور مارنے کے لیے دوڑا نا تو بیوی سہم گئی، رک گئی، اور حارث نے جو ہے اپنے ان دونوں بھائیوں کو دریائے فرات کے کنارے پر لے جا کر اس نے ان پر وار کرنا چاہا۔ تو حارث کا ایک خانہ زاد غلام جو تھا نا، وہ اپنے رضائی بھائی کو سمجھ کر اس کے ساتھ وہ بھی آیا ہوا تھا۔ جب وہ دوڑے دوڑے وہاں پہنچے تو حارث نے اسے تلوار دی، یعنی غلام کو، یہ تلوار لے اور ان دونوں بچوں کو کاٹ دے۔ تو خانہ زاد جو غلام تھا اس نے کہا خبیث، تو کس دل سے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کہنے پر رسول اللہ کے غریب الوطن امام مسلم کے صاحبزادوں کو کاٹ دوں؟ یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کے گھر کے یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کروں۔ حارث کو جب غلام نے برا بھلا کہا نا تو کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں اس پر عمل کر۔ غلام نے کہا تیرا دل اگر یہ گوارا کرتا ہو تو تو کر سکتا ہے، ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ تو کہا وجہ؟ تو اس غلام زادے نے بھی یہ کہا، یعنی جو خانہ زاد غلام تھا، اس نے کہا یہ کام صرف اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے رسول اللہ کی روح سے شرم آتی ہے کہ میں رسول اللہ کے بیٹوں پر کیسے گردن پر تلوار چلاؤں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر میں نے چلا بھی لی تو قیامت کے دن کون سا منہ رسول اللہ کے سامنے لے کر جاؤں گا، یہ مجھے حیا آتی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حارث نے غلام سے کہا اگر تو قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کروں گا۔
تو غلام نے کہا مردود اس سے پہلے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا، اور تلوار کھینچ لی اس نے اور حارث پر وار کیا۔ لیکن یہ بدبخت جو تھا بڑا تجربہ کار تھا، اس نے جھٹ کر غلام کے سر پر ایک وار کیا۔ غلام نے حارث کی داڑھی پکڑ لی اور حارث غلام کے اوپر گرا۔ غلام نے چاہا کہ حارث کو قتل کر دیں، لیکن حارث نے پھرتی سے اس کی تلوار چھین لی اور غلام نے اپنی تلوار نیام سے نکالی ہوئی تھی۔ حارث نے پھر وار کیا۔ حارث نے ڈھال پر وار کو روکا اور جلدی سے غلام کے داہنے ہاتھ پر جو ہے وار کیا تو اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ غلام نے بائیں ہاتھ سے حارث کو پکڑ لیا اور دونوں میں باہم کشتی ہوئی، اور یہاں تک کہ بیوی اور اس کا لڑکا جو وہاں پہنچے ہوئے تھے، لڑکے نے بڑھ کر حارث سے کہنے لگا ظالم باپ، یہ تیرا غلام ہے لیکن یہ میرا رضائی بھائی ہے، یعنی اس نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے تو یہ میرا بھائی ہے۔ تو حارث نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک زوردار وار کر کے اس غلام زادے کو جو اس کے گھر کا تھا اس کو وہیں اس نے شہید کر دیا۔ یہ تیسری شہادت ہے داستان کربلا کی، جو اس غلام نے بھی امام مسلم کے بچوں کی محبت میں، یہ دوسری شہادت جس کو کہہ لیں محبت اہل بیت میں، ایک تو امام مسلم ہے۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ تو اتنا سخت دل ہے کہ تو نے اپنے رضائی بیٹے کا یعنی غلام کا بھی خیال نہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ کہہ کر حارث نے بیٹے سے کہا زبان روک اور یہ تلوار لے، امام مسلم کے بچوں کو یہیں کاٹ دے میرے سامنے۔ کہا خدا کی قسم اگرچہ میں تیرا بیٹا ہوں لیکن اے باپ یاد رکھ، اگر تو نے بھی ایسا کیا تو میں تیرا بیٹا ہو کر بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی بیٹے نے یہ محبت کا اظہار کیا۔ حارث کی بیوی پھر آگے بڑھی، روتے ہوئے کہنے لگی اے بے رحم انسان، خدا کے لیے ان بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کر، انہیں چھوڑ دے، اور کم از کم اتنا کر، قتل کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس لے جا اور وہ جو فیصلہ کرے وہ خود ہی سمجھے گا۔ اس نے کہا نہیں، ابن زیاد کے پاس نہیں لے جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا بیچ راستے میں کوئی مجھ سے چھین لے گا اور وہ لے جا کر ابن زیاد کے پاس پیش کرے گا تو اسے انعام زیادہ ملے گا۔ اور اس کے بعد آخر کار یہ بحث ہوئی اور اس خبیث نے تلوار کھینچی اور وہ سیدھا دونوں بھائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان دونوں شہزادوں نے کہا ہمارے خون جو ہے نا اس سے تو اپنا دامن نہ رگڑ، یعنی آلودہ نہ کر، ہم آل محمد ہیں، یاد تو رکھ کہ ہمارا خون تجھے جو ہے بچنے نہیں دے گا۔ یعنی یہ خون کی یہ شان ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں تو وہ واپس پلٹتا ہے۔ تو کہا تجھے ہمارا خون جو ہے نا وہ بچنے نہیں دے گا، تو ہمارے خون سے اپنا دامن آلودہ نہ کر۔ مگر جیسے اس نے تلوار آگے بڑھائی تو چھوٹا بھائی آگے بڑھا۔ کہا روک۔ کہا کیا؟ کہا پہلے مجھ پہ وار کر، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ کے بیٹوں کی شان ہے کہ وہ آپس میں اتنی محبتیں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کی مطلب وسعت رکھتے ہیں۔ کہا مجھ پر۔ اتنے میں حارث کی بیوی نے جو ہے برداشت نہیں ہوا، بے قرار ہو گئی، آگے بڑھی اور اس سے کہا خدا کا خوف کر، ایک بات تو مان لے۔ کہا کیا؟ کہا اس کو ایک کام کرنا، کہیں بیچ دے، یعنی بازار میں لے جا، ابن زیاد کے پاس نہ لے جا، بازار میں لے جا، جو تو رقم چاہتا مل جائے گی، لوگ خرید لیں گے۔ تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کو اس نے زخمی کیا، اس کے بیٹے پر بھی وار کیا اور بیٹے کو بھی دو ٹکڑے کر دیا۔ ماں کی لاش اور بیٹے کی لاش وہیں، مطلب ایک روایت میں کہ یہ بے ہوش تھی بیوی، اور بیٹے کو تو وہیں دو ٹکڑے کر دیا۔ آخر کار ان دونوں شہزادوں کی طرف وہ بڑھا۔ دونوں شہزادوں نے پھر ریکویسٹ کی، کہا اگر تجھے مال کی ضرورت ہے تو ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا ہماری کمر کے اندر 50 دینار بندھے ہوئے ہیں، یعنی ہم جب وہاں سے نکلے ہیں تو ہمارے جیب میں 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، ایک کام کر کھول لے، نکال لے، تجھے پیسے تو مل جائیں گے، تیرا انعام تو دے رہے ہیں۔ اگر تو یہ بھی نہیں چاہتا تو ایک کام کر کہ ہمارے بال جو ہے نا وہ کاٹ دے اور ہمیں لے چل، تو کوئی ہمیں خرید لے گا تو تیری رقم تجھے مل جائے گی۔ بچے سمجھا رہے ہیں لیکن اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا، وہ نہیں مانا۔ حارث نے کہا اگر میں تمہیں بیچوں تو جتنا مال مجھے ملے گا ابن زیاد سے یہ اس کا تبادل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہیں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو بچوں نے بڑی محبت سے آخری جملہ کہا جب تو قتل پر ہی آمادہ ہے تو ایک کام اور کر لیں۔ کہا کیا؟ کہا یہی نہر فرات ہے، ہمیں صرف وضو کر لینے دے، یعنی اتنی مہلت دے دے۔ دونوں نے وضو کیا۔ کہا وضو کر کے کیا کرو گے؟ تو کہا نماز پڑھیں گے۔
رسول اللہ کا بچہ بچہ نمازی رہا اس دور میں. آج بھی ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ داستان کربلا کی تاریخ میں سے یہ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں. دونوں بچوں نے نماز پڑھ لی. ظالم نے کہا اب موقع نہیں دوں گا، اتنا کہا، اور جیسے ہی دونوں بچوں کی طرف بڑھے تو شیخ عبدالتواب صاحب لکھتے ہیں کہ دونوں بچے سجدے میں لیٹ گئے، اور حارث نے، اس بدبخت نے فوری طور پر حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک زوردار وار کیا، اور وہیں آپ کے سر انور کو آپ کے جسم اقدس سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا، اور اس نے بھی وہی سجدے کی حالت اپنا لی، اور فوری طور پر وہیں ان کو بھی وہیں شہید کر دیا. دونوں سروں کو تن سے جدا کر کے دونوں جسموں کو نہر فرات میں بہا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد یہ بدبخت نے دونوں سروں کو لیا اور اس کو ڈھانپ کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا. اور جیسے ابن زیاد کے سامنے تشت کھولا، ابن زیاد نے دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو لے آئے گا اس کے سروں کو، تو میں لے کے آیا ہوں. اب جیسے یہ سنا نا تو ابن زیاد غصے ہو گیا، اور اس نے کہا حارث تجھے معلوم نہیں؟ میں نے یہ تفصیلات لکھ کر ابن زیاد کو بھیجی ہے، اگر اس نے زندہ منگوایا تو میں کہاں سے پیش کروں گا؟ تو اس کے پاس تو کوئی جواب تھا ہی نہیں ظالم کے پاس. تو اسی وقت ابن زیاد نے، وہ بچوں نے کہا تھا نا کہ ہمارا خون جو ہے وہ تجھے رہنے نہیں دے گا، تو اسی وقت ابن زیاد نے کہا تم میں کوئی ہے؟ نظر دوڑاؤ کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہارے اندر محب اہل بیت ہو. یعنی اپنے ساتھیوں میں یہ اعلان ہے ابن زیاد کا. تو دیکھا نا تو ایک بندہ بیٹھا تھا جس کا نام تھا مقاتل. لوگوں نے کہا کہ یہ ہے، یہ محب اہل بیت ہے. تو اس کو کھڑا کیا، کہا تو کھڑا ہو. کہا پھر؟ تو کہا جہاں ان بچوں کو اس ظالم نے قتل کیا ہے نا حارث نے، تو انہیں وہیں لے جا اور وہاں جا کر اس کے انجام کو اسے پہنچا دے. یعنی رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ جیسا اس نے سلوک کیا تھا اسی وقت اللہ نے اس کو اسی سزا پر پہنچایا. مقاتل نے لیا، اس کو پکڑا، گھسٹتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں لے گیا جہاں ان دونوں بچوں کو جو ہے قتل کیا تھا. اس نے جیسے وہ دونوں سروں کو بھی لیا تھا، وہ ساتھ میں لے آیا تھا مقاتل، دونوں سروں کو جو ہے نہر فرات کے قریب رکھا نا، تو فوری طور پر وہ جسم اقدس جو نہر فرات میں جا چکے تھے وہ واپس پلٹے اور باقاعدہ وہ سروں سے ملائے گئے. اور اس کے بعد ان دونوں سروں کو ملانے کے بعد مقاتل نے اپنے غلاموں سے کہا اس کے ہاتھ باندھو. ہاتھ باندھے، اور اس کے بعد اس کو بازار میں سے جو گھماتے ہوئے پھراتے ہوئے لے آئے تھے نہر فرات تک. تو حضرت مقاتل نے دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد اس کے بال کاٹے، یہ اس کے کان کاٹے، اس کی ناک کاٹی، اس کے ہاتھ کاٹے، اور اس نے منتیں سماجتیں کی. کہا میں مال دے دوں گا، یہ دے دوں گا. تو کہا جیسے وہ بچے سماجتیں کر رہے تھے اس وقت تجھے ہوش نہیں تھا؟ یعنی جب تجھ سے وہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بیچ دے، ہمیں بیچ دے، ہمارے بال کاٹ دے، اس وقت تجھے ہوش نہیں تھا کہ تو نے جب خاندان نبوت کے بیٹوں پر رحم نہ کیا تو اب تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہاں تک کہ مقاتل کہتا ہے خدا کی قسم میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. آخر کار اس نے جو ہے دونوں کان بھی کاٹے، اس کا پیٹ بھی چاک کیا، اور اس کے جتنے اعضاء کاٹے تھے حارث کے وہ سارے کے سارے لے کر پیٹ میں بھرے، اور اس کے بعد ایک لکڑی باندھ کر، یعنی لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر اسے نہر فرات میں سے ڈالا. اب قدرت کا جلال دیکھیے، اللہ کی قدرت کے عجائبات دیکھیے کہ رسول اللہ کے بیٹوں سے جو دشمنی کی تھی اس نے، اور اس نے جو رسول اللہ کے بیٹوں کو قتل کیا تھا اس کی سزا سنیے. جیسے نہر فرات میں ڈالا، ایک دریا کی موج آئی، اٹھا کر ظالم کی لاش کو باہر پھینک دیا. یعنی دریا بھی دشمن اہل بیت کو پسند نہیں کیا، فوراً باہر کر دیا. اس نے دوبارہ ڈالا، دوبارہ واپس پھینک دیا. اس طرح 3 بار اس نے کیا، تینوں بار دریا نے پھینکا. تو اپنے غلاموں سے کہنے لگا مقاتل، کہا دریا بھی جو ہے اس کو پسند نہیں کرے گا، ایک کام کرتے ہیں زمین میں گڑھا کھودتے ہیں. زمین میں گڑھا کھودا گیا، اس میں خش و خاشاک بھر کر اس کو اندر ڈالا. ابھی چند لمحے ہوئے، مقاتل کہتا ہے زمین میں زلزلہ بپا ہوا اور باقاعدہ زمین نے بھی نکال کر اس کو باہر پھینک دیا. یعنی دشمن اہل بیت کے لیے اس وقت وہاں یہ قدرت کرشمے دکھا رہی تھی. کہا کربلا والوں کے ساتھ جو ایسا سلوک کرے گا ان کا یہی حشر ہوگا. باہر پھینک دیا. جب مقاتل نے یہ دیکھا کہ اس خبیث کی لاش کو زمین بھی قبول نہیں کر رہی ہے تو پھر کہا ایک کام کرو،
اب اس کی ایک ہی سزا ہے. کہا کیا؟ کہا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی اور باقاعدہ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی چیزیں جلنے کے لائق تھی وہ ساری جمع کی اور اس خبیث کے اس جسم کو جو ہے اس میں جلا کر خاک کر دیا. یہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے قاتل کا یہ انجام ہوا. اور اس کے بعد یہ معاملات تو یہاں کوفہ میں ہو رہے تھے نہر فرات پر، اور وہاں حج کا موقع قریب ہے. ہر بندہ حج کے لیے مکۃ المکرمہ کی طرف باقاعدہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور وہیں امام حسین بھی موجود ہیں. چند روز باقی ہے حج کے. اب یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو مسائل کھڑے تھے. ایک تو حضرت امام مسلم کا خط آیا ہوا تھا اور ایک طرف حج ہے، لیکن یہ حج جو ہے وہ نفلی تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی حج کو چھوڑنا پسند کیا اور لوگوں کے ایمان کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے کوفہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا. اور جیسے ہی یہ ارادہ ظاہر کیا اور صحابہ کے درمیان یہ بات ظاہر ہو گئی اور حضرت امام مسلم کا خط جو ہے وہ وہاں پہنچ چکا تھا، تو ظاہری شکل تو یہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب لوگوں کو جانے دینا چاہیے تھا کہ آپ جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور دیگر سینکڑوں صحابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، کہا کہ آپ کوشش کریے کوفہ مت جائیے، دوسرا کوئی راستہ اختیار کیجیے. یعنی کوفہ جانے کی اب بھی صحابہ اور صحابہ کے بیٹے اجازت نہیں دے رہے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کی یہ باتیں جب حد سے بڑھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف ایک جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی مطلب کاؤنس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جو بعض کتابوں میں ہوتا ہے، اس کتاب میں ہے. اس وقت امام حسین نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، کہا میں بھی جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، کوفہ نہ جانے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ کوفہ والے پر اعتماد نہ کرو، یہ میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ میرے بابا بھی وہاں چند روز گزار چکے ہیں، میرے بھائی نے بھی وہاں چند روز گزارے ہیں، ہم لوگ وہاں رہے ہیں کوفہ والوں کے ساتھ. آپ جو جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ سفر جو میں کرنے جا رہا ہوں یعنی حج چھوڑ رہا ہوں اور یہ جو سفر اپنا رہا ہوں یہ عام سفر نہیں ہے. اس سفر میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے جس کو صرف حسین ابن علی جانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس سفر کو ملتوی نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا نہیں، میں اس بات پر مجبور ہوں کہ مجھے یہ سفر کرنا ہی ہوگا. تو صحابہ نے کہا وہ راز بتا دیجئے، اس میں راز کیا ہے؟ تو اس وقت راز یہ امام حسین نے جانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، کہا اس میں راز یہ ہے کہ میں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مکہ میں ایک بکری ذبح کی جائے گی اور اس کے ذبح ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، اور فرمایا میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ وہ کہیں بکری وہ میں نہ بن جاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو، اس لیے میں مکہ سے بہت جلدی نکلنا چاہتا ہوں. بس اتنا یہ راز بتایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر 3 ذی الحجہ شریف کو ہے. سن ہجری 60 میں اپنے اہل بیت اور جتنے بھی مریدین معتقدین ساتھ میں آئے ہوئے تھے ان کو لیا، اور ٹوٹل یہ 82 لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں. اور پہلی منزل پر مکہ سے نکل کر ذات عرق کے مقام پر جب پہنچے تو بشیر بن غالب اسدی جو کوفہ سے مکہ آ رہے تھے ان سے ملاقات ہو گئی. امام حسین نے فرمایا کیا حال ہے کوفہ کا؟ تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا حضور کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور خدا تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتری کرتا ہے. آپ نے فرمایا تو نے سچ فرمایا ہے. پھر امام علی مقام سفر کرنے لگے. مکہ میں صفاح پر پہنچے، وہاں فرزدق شاعر جو تھا وہ ملا. امام حسین نے پوچھا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں بنو امیہ کے قبضے میں ہیں، یعنی وہ جیسا قبضہ حکم دیں گے وہ ایسے چلے گی. آگے بڑھے، ایک منزل آئی جس کو بطن روما کہا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہیں پڑاؤ ڈالا. قیس بن مسہر کو فرمایا، کہا یہاں سے پہلے تم کوفہ روانہ ہو جاؤ جلدی سے. ایک خط دیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اہل کوفہ مسلم بن عقیل کا خط مجھے مل چکا ہے جس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم ہمارے آنے کے منتظر ہو، ان قریب میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. یہ حضرت قیس بن مسہر کو دے کر روانہ فرمایا.
حضرت قیس خط لے کر پہنچے مقام قادسیہ پر، تو وہیں لشکر کے لوگ جو ارد گرد سفر کر رہے تھے ان لوگوں نے دیکھ لیا، پتہ کیا، کہا تم کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ جو ہے میں جو ہے یہاں خبر پہنچانے آیا ہوں. اور یہ تھے لوگ سارے کے سارے چوکیدار ابن زیاد کے. اس نے کہا تم امام حسین کے آدمی ہو؟ کہا ہاں. کہا انہی کا خط ہے؟ کہا ہاں. جب اتنا سنا نا تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا حضرت قیس کو اور سیدھے لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور وہ خط بھی دکھایا. تو کہا کہ قیس، کہا کیا؟ کہا تمہارے چھوٹنے کا ایک ہی علاج ہے. کہا کیا؟ کہا اگر تمہیں بچنا ہے، یعنی تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آج جمعہ ہے، منبر پر بیٹھو، خطبہ دو اور اس میں یہ کام کرو کہ یزید کی تعریف کرو اور معاذ اللہ حسین ابن علی کے خلاف خطبہ دو. اب یہ مولا حسین کے پروردہ تھے، موقع غنیمت جانا. دشمن کے نرغمے تو پہنچ ہی گئے تھے، یعنی اب جو ہونے والا وہ تو ہوگا ہی، لیکن موقع غنیمت جانا. کہا دشمن کے نرغمے ہوں، اس سے بہتر موقع اور کون سا مل سکتا ہے محبت حسین کے اظہار کرنے کا. بس اسی وقت کہا ٹھیک ہے جامع مسجد چلتے ہیں. کہا یہ کام کرو گے؟ کہا ممبر پر تو پہنچاؤ. کہا ٹھیک ہے. اب یہ ابن زیاد یہ سمجھ رہا تھا کہ قیس بن مسہر جو ہے وہ ڈر چکے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. جامع مسجد کے ممبر پر لے جایا گیا اور جیسے ہی جمعہ کے روز آپ ممبر پر چڑھے تو یزید کے خلاف تقریر کی. ایسے نہیں یار، زور سے سبحان اللہ چاہیے. اس دور میں بھی جو لوگ یزیدی کام کرتے ہیں ان کے خلاف ہمیں بھی حضرت قیس کی طرح ہمیں بھی تقریریں کرنی ہوگی. خالی سبحان اللہ سے کام نہیں چلائیے. یہ کربلا کے اس عظیم شہنشاہ کا بھیجا ہوا پروردہ ہے. ابن زیاد کے نرغے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ببانگ دہل ان یزیدیوں کے خلاف نہیں، ڈائریکٹ یزید کے خلاف تقریر کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں جو مسجد اور ممبر کے ہم لوگ زینت بنے بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس لیے تقریر نہیں کرتے سچی کہ کہیں امامت خطرے میں نہ پڑ جائے. آج حالت یہی ہے کہ چوکارے کے خلاف مولانا صرف اس لیے نہیں بولتے بیچارے کی امامت خطرے میں. وہ بعض غلط منتوں کے بارے میں اس لیے نہیں بولتے کہ کسی کی بیوی اگر یہ منت مان رہی ہوگی تو اس کا متولی کہیں مجھے نکال نہ دے. لوگ ڈر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے سمجھاتا ہوں، مولانا صاحب کو نہیں سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ اس حق و مولانا کو نوکری سے نکالتے ہی کیوں ہیں؟ اگر وہ نہیں بولے گا تو آپ کسی سادھو کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھانے آئے گا؟ نہیں. اب آپ کسی پنڈت کا انتظار مت کیجئے. اپنے اماموں کو اور سیدوں کو اجازت دیجئے کہ وہ شرع کے خلاف جتنے بھی کام ہو رہے ہیں آپ اس کو بولنے دیجئے. آپ نے کبھی سنا تھا کہ ڈھول بجانا جائز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی نے سنا تھا کہ ڈھول بجانا بھی جائز ہے؟ ہوں اسپیشل گامڑانو مانس چھو. اب اگر ہم اور آپ ڈھول بجانے کو معاذ اللہ کی کسی کے کہنے پر کہ ڈھول جائز ہے، کم نصیب ہے وہ لوگ. میں ان کو بد نصیب تو نہیں کہتا، کم نصیب ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈھول بجانا جائز ہے محبت امام حسین میں. اور رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ میں یہ ڈھول کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. رسول اللہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور 1450 سال کے بعد کسی کے کہنے پر امت بجا رہی ہے. آپ اس کو چھوٹا گناہ تصور کرتے ہیں؟ قیامت کے دن پتا چلے گا. مولانا سے رابطہ رکھ کے نہیں، اب یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ آپ کس پر تھے. ہمارے یہاں ڈھول کا، میوزک کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں پوری داستان کربلا اٹھا کر دیکھ لو، امام حسین کے ایک ساتھی نے بھی کبھی ایک ڈانڈی ماری ہو کوئی ثابت کر کے دکھا دیں، کوئی نہیں بتا سکتا. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ رواڑے امت کو چڑھایا ہے نا، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ گواہ میں کہہ رہا ہوں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے. اور جتنے بھی بجاتے ہیں یا بجانے والے کو دیکھ کر جو لوگ کھڑے رہتے ہیں، ان کھڑے رہنے والوں سے بھی گزارش ہے، امام حسین کی شہادت کو تماشا نہ بناؤ. باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ یہ جو دین ہے نا، کل کی رات جو آئے گی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے مشہور ہے کہ یہ رات بہت بڑی رات ہے اور یہ رات عبادت کی رات ہے. لوگ یہ کئی جگہ ایسی ہیں، میں راجکوٹ میں جانتا ہوں، آپ کے یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، پورے گجرات میں ہیں کئی راتیں ایسی ہیں جہاں 10واں بیان ہی نہیں ہوتا اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس میں بیان نہیں ہوتا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس رات میں بیان نہیں ہوگا، ذکر حسین نہیں ہوگا تو کیا بجے گا؟ ڈولی بجائیں گے لوگ.
اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں کل آپ کو کتنے بھی لوگ بلائے نا مت جانا, یہیں بیٹھے رہنا. کیوں؟ کل کی رات وہ رات ہے جس رات کے لیے خود امام حسین نے بھی یزیدیوں سے چھٹی لی تھی. بے شک یہ ہمارے حافظ صاحب تشریف لائے بڑے دور سے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ اللہ, حیدری. یا علی. یہ ہمارے حافظ سفیان صاحب ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں. وہ بڑے دنوں سے یاد کر رہے تھے تو آج ان کے حوالے سے فون آیا تو میں نے عرض کیا, میں نے بولا حافظ صاحب سے میری طرف سے عرض کریے گا کہ میں 300 کلومیٹر سے یہاں تک آیا ہوں تو 3 کلومیٹر مجھ غریب کے لیے کرم فرمائیں اور وہ آئیں. تو ماشاءاللہ آج وہ بھی آئے. کل سید صاحب آئے تھے, ہمارے قاری صاحب آئے ہیں اور ایک سید صاحب اور بھی بیٹھے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی محبتیں ہیں جو امام حسین کی محبت کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سب مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائیں آمین اور آمین. دین کا خوب کام کرنے کی توفیق عطا اللہ فرمائیں. آمین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں نا اور لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا احتساب کر لیں. یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے. اس کو ہمارے فقہاء نے حرام لکھا ہے اور یہ سب سے بری آواز ہے اللہ کے نزدیک, سب سے بری آواز ہے. اس کو بند کریے, روکیے, اس کو لوگوں کو سمجھائیے. میں نہیں کہتا لڑنے جاؤ آپ, ہم اور آپ کیا لڑیں گے, لیکن حق یہی ہے کہ جو یزیدی کام کرتے ہو نا ان کو روکنا چاہیے اور باقاعدہ اس کی برائی بیان کرنا. یہ کربلا ہمیں یہی سکھا رہا. ارے بھائی اسی گجرات میں پوربندر میں ایک جناب جنم لیتے ہیں اور وہ جب ہندوستان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس نے بھی یہ جملہ کہا تھا, یہ ہمت مجھے کسی گجرات کے آدمی نے نہیں دی, یہ کربلا کے امام حسین نے ہمت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. غیر مسلم ہو کر بھی امام حسین کا نام لیتا ہے کہ ہمت کسی اور دروازے سے مل ہی نہیں سکتی. اگر کہیں مل سکتی ہے تو وہ رنگ حسینیت میں ہمت مل سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی سچ ہے اور یہی حق ہے. اور میں جو حوالہ پڑھ رہا ہوں نا یہ کربلا کی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے ممبر پر بیٹھو یزید کی فیور میں تقریر کرو, اور قیس بن مسہر جیسے ہی ممبر پر آئے نا تو یزید کے خلاف تقریر کی. کہا یزید شرابی ہے, یزید زانی ہے, یزید ظالم ہے, وہ پھانسی کے معلن ہے, اس کی بیعت کبھی کوئی کرنا ہی نہیں. یہ تقریر ہو رہی کس کے خلاف؟ بادشاہ کے خلاف. اس زمانے کا بادشاہ ہے یزید. آیا تو اپنے کو پرمکھ نو نام لے لیے تو بیجیتی برکاتی سے اپنی ٹکٹ ہونا. یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے, یہ حقیقت ہو رہی ہے. میں کسی پرمکھ کا مخالف نہیں, میں بڑی قدر کرتا ہوں, بڑے احترام سے جانتا ہوں سب کو, لیکن غلط اگر کرو گے تو پھر برکاتی کو بٹھایا ہے تو وہ سننا بھی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. ورنہ یہ کرسی پر جو قالین ڈال کے بٹھایا ہے نا, تم لوگوں سے زیادہ برکاتی کو زیادہ باٹھے پڑنے والے ہیں, یہ لکھ کے دے سکتا ہوں میں. کیوں؟ سچ نہیں بولوں گا تو پھر یہ عزت نہیں ہے, یہ چاپلوسی ہوئی. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قیس بن مظہر کہہ رہے ہیں اور وہیں یزید کی ساری خباثتیں بیان کی اور اس کے بعد پھر مولا حسین کی شان بیان کی. یعنی امام حسین کی عظمت کا خطبہ پڑھا اور کہا سن لو, کل بھی حسین حق پر تھے, سبحان اللہ. آج بھی حسین حق پر ہے اور قیامت تک آنے والی حسینیت حق پر رہے گی. سبحان اللہ. اور جب یہ خطبہ دیا, اب وہیں سب یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ابن زیاد کے ذات میں, وہیں آگ بگولا ہو گیا کیونکہ جمعہ کا خطبہ تو نہیں روکا جا سکتا نا. وہی سن لیا سب نے اور جیسے باہر نکالا نا تو وہ آگ بگولا ہو گیا. اس کا کہا اس کو پکڑو اور سیدھا اپنے گورنر ہاؤس لے گیا, تیسری منزل پر کھڑا کیا اور تیسری منزل سے وہیں سے دھکا دلوایا, کہا مار دو اسے. اب جیسے وہ نیچے اوپر گرے, اوپر سے نیچے آئے, سیدھا سر جو ہے وہ زمین سے ٹکرایا اور حضرت قیس امام حسین کی محبت کی خاطر یہ بھی شہادت کا دلہا بن کر جنت الفردوس پہنچ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کربلا ہے. یہ جو میں سنا رہا ہوں نا, میں خالی واقعات خالی بتانے والا آدمی نہیں اور میرا یہ مزاج بھی نہیں. حضرت قیس شہید ہو گئے اور یہ اس داستان کربلا کے چوتھے شہید ہوئے, حضرت قیس بن مظہر. اس کے بعد امام حسین اور آگے بڑھے, منزل زیر روما پر جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی. دیکھا, پوچھا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان, کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کوفہ جا رہا ہوں.
کا ابن رسول آپ کو حرمت اسلام، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کوفہ مت جائیے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مطیع نے یہ واقعہ تو وہاں کوفہ میں ہوا نا، حضرت قیس کا، تو ابھی امام حسین کو پتہ نہیں ہے، سفر شروع ہے۔ آپ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ بھی امام حسین کا حوصلہ بھرا جملہ ہے، ہمت بھرا جملہ۔ کیا کہا؟ کہا عبداللہ سن، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ یہ ہمت ہے۔ آج جو ہم لوگ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں نا، پگار جوئی، مولانا جو ہے نا وہ نظرانہ دیکھ رہے ہیں، پگار دیکھ رہے ہیں، سب لوگ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں حق جو ہے نا اس کی طرف بڑھو، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ رکھا ہوگا۔ اور مجھے تو یہ میدان میں پلیٹ فارم میں نا، تقریری پلیٹ فارم میں 2004 سے لے کر یہ 2024 میں ہوں میں ابھی، یہ مجھے اتنے سالوں کا تجربہ ہے، اس میں بڑی جلدی لوگ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں تو امام حسین کا ہر سال یہ جملہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہمیں مصیبت وہی پہنچے گی جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں امام حسین آگے بڑھے اور زرود پر پہنچے اور وہاں خیمہ لگا ہوا نظر آیا، تو وہاں دیکھا کہ حضرت زہیر بن قین بجلی جو حج کر کے واپس آ رہے تھے اور کوفہ جا رہے تھے، امام حسین نے انہیں بلوایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے، کہا بلا لو ان کو، بلایا، بات چیت ہوئی۔ اب امام حسین کے لشکر کو دیکھنے کے بعد حضرت زہیر کو کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت زہیر نے کہا ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا ہمارا خیمہ جو ہے نا اس کو اٹھاؤ اور یہ خیمہ امام حسین کے پاس لا کر لگا دو، یعنی لشکر امام حسین کے پاس لا کر رکھنے کا انہوں نے بات کی۔ پھر اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ میں امام حسین کے پاس جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ چلنے والا ہوں۔ کہا ہاں؟ کہا زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم میرے مال میں سے جتنا چاہو لے لو اور اپنے والد کے گھر یعنی ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ بیوی جو تھی نا اس نے روتے ہوئے عرض کیا کہ آپ امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ امام حسین اکیلے تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں۔ کہا ان کے ساتھ ماں خاتون جنت کی لاڈلی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بہویں بھی ہیں، ان کی پوتیاں بھی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ خادم بن کر جانا، میں ان صاحبزادوں کی کنیزہ بن کر جاؤں گی۔ یعنی یہ محبت ہے۔ میں یہاں رک کر حقیقت بتا دوں نا کہ ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی پروان چڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے وہ دوسرے کے گھر کی امانت ہے، اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ جب آپ کا وہ وقت آئے نا تو وقت مقررہ کے مطابق آپ کا جو اصول ہے، ہمارے یہاں اسلام کا اصول ہے کہ بیٹی جب جوان ہو جائے نا تو اس کو جلدی بیانے میں فائدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حالانکہ میں یہ ٹاپک پر گفتگو نہیں کرتا، لیکن حالات اتنے نازک ہیں نا، اور حضور نے جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے نا، وہ جلدی میں یہ حکم ہے اسلام میں کہ بیٹی جوان ہو تو فوری طور پر اچھا رشتہ ملے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور یہ تاریخ کربلا میں حضرت زہیر کی بیوی نے اس کا ثبوت دیا۔ یعنی یہ ہماری قوم کی بیٹیاں جتنی بھی ہے ان کو یہ پیغام لینا چاہیے، اور ان کا اصل گھر جو ہے نا وہ اس کے شوہر کا گھر ہے۔ ہاں اس کو یاد رکھیے، اور ہر باپ کی بیٹی کسی نہ کسی گھر کی امانت ہے، اپنے ماں باپ کی جدائی سب کو برداشت کرنی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا بھی حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے، یعنی یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، دلیل ہے۔ حضرت زینب کو حضرت فاطمہ نے پالا، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے نکاح میں دیا ہے۔ یہ تاریخ کربلا ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے۔ تو قوم کی بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ اچھے رشتے آئے تو اب یہ تصور نہ کرو کہ بڑے بنگلے والا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تب جا کے یہ سارے نظام ہوں گے۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب خیالات چھوڑ دو۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، یہ قرآن کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا اگر جوانی کے ساتھ نکاح کر دو گے، اللہ خود بخود انہیں غنی بنا دے گا۔ یہ صراحت میں نے ایک آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لیکن حضرت زہیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کنیز بن کر چلنا تو آپ بھی میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے، ایک منزل آئی جس کا نام ہے شقوق، بعض لوگوں نے کہا یہ سالبہ ہے۔ ایک شخص کوفہ سے آتے ہوا ملا، آپ نے انہیں تنہائی میں بلا کر پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ جیسے تنہائی میں بلا کر پوچھا نا تو اس بندے نے سب سے پہلی خبر حضرت امام مسلم کی شہادت کی سنائی۔
دوسری خبر حضرت ہانی کی شہادت کی سنائی، اور اس کے بعد کہا حضور، کہا کیا؟ کہا ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے کہ آج بھی ان کے سر جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے سروں کو بھی دمشق کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے سروں کو۔ جیسے یہ امام حسین نے سنا نا تو ایک سکتہ طاری ہوا کہ میرا نمائندہ شہید کر دیا گیا، اپنے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور اس سفر میں حضرت مسلم کی جو صاحبزادی تھی وہ آپ کے ساتھ تھی، تو آپ نے ان سے بڑا پیار فرمایا۔ صاحبزادی نے پوچھا، کہا چچا آج آپ ایسا پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میرے بابا شہید تو نہیں کر دیے گئے۔ بس اتنا سنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر سے لڑیاں بہنے لگی۔ اور یہ فطرت ہے، یاد رکھیے گا اس کو، میں رونے کا لفظ جو کہہ رہا ہوں نا تو وہ ہماری آپ کی طرح دھاڑے مار کر رونا نہیں ہے، یہ فطرتاً رونا ہے۔ امام حسین روئے اور آنکھوں سے آنسو بہے، فرمایا بیٹی صبر کرو، اور ایک تسلی بھرا جملہ کہا بیٹی جب اپنے بابا کی یاد آئے نا تو حسین ابن علی یہ آج سے تمہارا باپ ہے، باپ کا پیار دیا۔ اور فرمایا جب تمہیں اپنی والدہ کی یاد آئے تو فرمایا یہ زینب بنت فاطمہ بنت علی ہے نا وہ آج سے تمہاری ماں کی طرح ہے، یعنی یہ بیٹی کو تسلی دی۔ آگے چل کر ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اسی دوران سفر حضرت زینب نے ایک منزل پر بتایا، کہا بھائی، کہا کیا؟ کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس میں کوئی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ کہا وہ کیا تھی؟ تو حضرت زینب نے کہا وہ آواز یہ تھی، اے آنکھ پوری کوشش سے آنسو بہا لے۔ یہ حضرت زینب نے امام حسین سے کہا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے کہا بھلا میرے بعد شہیدوں پر کون روئے گا؟ اس کے بعد اس گروہ پر کون روئے گا جو وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے؟ یہ آواز حضرت زینب نے سنی، اور جب حضرت امام حسین نے یہ کلمات سنے تو حضرت زینب سے جو جملہ کہا وہ یہ تھا، یا اختہ زینب ذاک الذی قضا فہو کائن، اے بہن زینب جو بات قضا اور قدر میں ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، یاد رکھ بہن وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ یعنی حضرت امام حسین یہ شہادت کا پس منظر جو ہے دو جملوں میں حضرت زینب کو بتا رہے ہیں، کہا یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک منزل اور بڑھے، آپ نے پوچھا اس کا نام؟ تو کہا صلبہ ہے۔ کہا یہیں تھوڑا آرام کریں گے۔ تھوڑی دیر آرام کیا امام حسین نے، روتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب حضرت کلثوم نے امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا نہ تو پوچھا، کہا کیا بات ہے؟ تو امام حسین نے بتایا، کہا ابھی نانا جان کو میں نے دیکھا ہے، اور نانا بتا رہے ہیں اے میرے لخت جگر اب بہت جلدی ہی آپ ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بس حضور نے اتنا کہا، آنکھ کھل گئی، اس لیے رو رہا ہوں۔ سارے لوگ آئے، ایک دوسروں سے مل کر تسلی دینے لگے۔ اب بیٹا ہو نا، بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ باپ کے لیے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور یہ بھی میں کربلا سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ میں کئی بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ابھی 10 دن ہو گئے نا، سب کے بچوں کو تو نہیں دیکھا، بعض بچوں کو دیکھ کر یہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی منسٹر بھی سامنے کھڑا ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں، خالی مثال دے رہا ہوں، منسٹر بھی کوئی سامنے کھڑا ہو اور ایک طرف اپنے والد کھڑے ہو، تو اس منسٹر کی طرف نہ جانا، اپنے باپ کی طرف چلے آنا۔ اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف اپنے ماں باپ ہو جائیں، اور یہ دنیا اپنی طرف بلائیں اور ماں باپ اپنی طرف بلائیں، بیچ میں تم ہو، دنیا چھوڑ دینا، ماں باپ کی جانب چلے جانا۔ ہاں، اس لیے کہ فرمایا گیا ہے یہ دنیا مل کر اگر بد دعا کرے اور یہ دونوں ماں باپ چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھے، اگر یہ تمہارے حق میں دعا کرے تو یہ دنیا بھر کی بد دعا بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھ لو، سب جوان بچے سب سے عرض ہے، اگر یہ بد دعا کرے اور دنیا پوری مل کر دعا کرے تو کائنات کا کوئی فرد ان کی بد دعا سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ میں نے کوربیر میں چند جملے آپ کو دہرا دیے، اب سب بچوں کو میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہوتے سیکھو،
اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی جگہ پر مت بیٹھو، نیچے بیٹھو، وہ جیسے آئے کھڑے ہوتے سیکھ جاؤ، امی آئے تو بھی کھڑے ہو جاؤ، بھلے کہیں بھی بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تمہیں تمہارے بچے اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہوتے دیکھیں گے نا تو بعد میں یہ تمہارے بچے بھی تمہارے لیے کھڑے ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ ہم سب کو کرنا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے، یہ اس کو یوں عرض کر دو تحدیث نعمت کے خاطر قاری صاحب کہ میرے یہاں جلسہ دستار بندی ہے اپنے ادارے کی حافظ صاحب، اور وہاں کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے میں آپ کو بتا نہیں، اتنے بڑے لوگ، عجیب اتفاق کے اس جلسے میں میرے والد صاحب آ گئے اور گامڑے کے آدمی ہیں، اب گامڑا جے مانسو ہے نے بیجو کہیں ودارے اولو نہ ہوئے، اب وہ دیکھ لیے مجھے، اب چالو جلسہ ہے، تقریر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں جلسے میں بیچ میں، اب سب نے کہا کہ والد صاحب آ رہے ہیں، تو میں نے یہ چاہا کہ میں اتر جاؤں، اتنے میں شیخ صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے پیر باپو، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو بیٹھو، اب ان کی نظر نہیں، میں نے سوچا بھی یا تو جلسے میں ڈسٹرب ہوگا کچھ بھی ہوگا مطلب، بس وہ آئے، اللہ گواہ کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں بھی مجھ سے نہیں ہو سکا کہ میں بیٹھا رہوں، پیر صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، میں سیدھا کھڑا ہوا، اپنے والد صاحب کو ہاتھ بڑھایا، اسٹیج پر لیا اور پورے جلسے کی نظر فقیر پر تھی، میں نے اسی اسٹیج پر اپنے ابا کے قدم چومے اور میں نے لوگوں کے جوانوں کو یہ پیغام دیا کہ تم کتنے بھی بڑے بن جاؤ، کتنے بڑے جلسے میں بھی رہو، اگر تمہارے باپ آ جائے نا ان کے لیے کھڑے ہوتے سیکھ جاؤ، اللہ دنیا میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا کہ تمہارے آنے پر دوسرے لوگ کھڑے ہوتے سیکھ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انہی کی عزتیں ہیں، تو میں نے یہ جملہ کیوں دہرا دیا، یہ کربلا کا جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں، امام حسین رو رہے ہیں، بہنیں حاضر ہیں، گھر کے لوگ حاضر ہیں، اتنے میں حضرت علی اکبر خیمے میں آ گئے۔ کون علی اکبر؟ جن کو خاندان عرب میں ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، یعنی دیکھتے ہی لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ علی اکبر ہے، اور لوگ بڑا ادب کرتے تھے کیونکہ یہ چلتی پھرتی حضور کی تصویر تھے، یعنی ہم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ وہ خیمے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ لوگ رو رہے، تو پوچھا بابا کیا بات ہے؟ تو کہا ایسا ایسا حضور نے خواب میں آ کے بتایا۔ کیا مزاج تھا رسول اللہ کے، خالی ہم شبیہ نہیں تھے بلکہ بہت کچھ تھے۔ وہ بابا کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا، کہا بابا، کہا کیا؟ کہا ہم حق پر نہیں ہیں، یعنی ہم جو یہ سفر کر رہے ہیں تو یہ راہ راست نہیں ہے؟ کہا بیٹا حق ہے۔ تو علی اکبر یوں کہتے ہیں، کہا جب ہم حق پر ہیں تو پھر رونا کیا، پھر پرواہ کیا؟ جب ہم حق کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ہمیں رونے کی ضرورت نہیں، ڈگمگانے کی ضرورت نہیں، منزلوں کا ویلکم کریں گے اور جو مصائب آئیں گے اسے سینوں پر لیتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حق پر زندہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی اکبر کی مطلب بہادری، اور یہ جملہ جوانی میں اینڈ کہہ رہے ہیں، اور حضرت امام حسین ہے 55 سال کی عمر میں، اور یہ علی اکبر کے جملے کہہ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں باپ کے گھر ہر جمعہ جایا کرو، اور گھر جا کر 500 روپے کی نہیں کہہ رہا ہوں، 1000 روپے کی نہیں کہہ رہا ہوں، خالی 10 روپے لے جا کر خالی ہاتھ بھی ماں کا چم لو نا، 50 روپے ابا کا ہاتھ چم لو نا، اور کہو نا خالی کہ ابا گھبرانا نہیں، تمہارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بس اتنا کہہ دو گے نا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ بوڑھے زندگی بھر دعائیں دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کن کا حوصلہ بڑھایا جا رہا معلوم ہے؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار کو ان کا سگا بیٹا کہہ رہا ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا اور آگے بڑھو، یعنی خیمے ہٹاؤ اور جلدی سے سفر کرو اور آگے بڑھو۔ حضرت علی اکبر کے کہنے کے مطابق منزل سرات پر پہنچ گئے۔ وہاں دوپہر کے وقت حضرت حور کا لشکر جو ہے وہ وہاں ملا، یہ منزل سرات پر۔ اس لشکر نے آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا، آدمی بیچ کر پتہ کیا، کہا دیکھو تو یہ کون ہے؟ تو جیسے آدمی گئے نا تو حضرت حور نے کہا کہ میں خود امام کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، آپ وہیں جائیں۔ واپس لے کر جیسے پہنچے آپ نے ان کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا یا حور لنا ام علینا، یعنی یہ حور یہ لشکر کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا گرفتار کرنے کے لیے؟ یعنی پہلا جملہ یہ امام حسین نے حضرت حور سے یہ کہا۔ حضرت حور نے جواب دیا حضور یہ لشکر ابن زیاد کا ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ کہا کہا اس نے ہمیں آپ کا محاصرہ کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پھر گھومیں گے رہیں گے، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، بس میرے ذمہ صرف اتنا ہے
کہ میں آپ کو آگے لیتے لیتے کوفہ کے دروازے تک پہنچا دوں. کہا ٹھیک ہے. وہیں بیٹھک ہوئی. ظہر کا نماز کا وقت ہوا. آپ نے فرمایا حور تم اپنا لشکر میں جاؤ نماز پڑھو, میں یہاں نماز پڑھوں گا. تو حضرت حور کا ادب دیکھیے, یہ واپس پلٹنے والے حور ہیں جس کو میں نام دے رہا ہوں, کربلا کے میدان میں ہم سنیں گے نا, تو یہ حضرت حور نے یہ جملہ کہا, اور یہ وہی ادب والے جملے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر انہیں واپس پلٹنا نصیب ہوا. کیا کہا؟ کہا حضور یہ کیوں, یعنی میں وہاں نماز پڑھوں آپ یہاں نماز پڑھیں, کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اور دونوں لشکر جو ادھر ادھر ہے وہ دونوں مل کر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. میں اگرچہ لشکر کا امیر ضرور ہوں لیکن امام نہیں ہوں نا, امام تو آپ ہی ہے. یہ جملے کہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے کی دل جوئی کے لیے بہت بڑے جملے تھے, کیونکہ وہاں تو حالات ہی ایسے بن چکے تھے. اور حضرت حور نے جب یہ کہا اور عرض کیا, کہا حضور آپ ابن رسول ہیں, آپ امام ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, اور آپ ہی کی اقتداء میں ظہر کی نماز ہوگی. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز ہوئی. نماز کے بعد ایک فصیح خطبہ, یہ پہلی تقریر ہے حضرت امام حسین کی. حالانکہ اس سے پہلے جتنی بھی منزلیں ہوئی نا, تو ہر منزل پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے تھے. جہاں جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تو ہر نماز کے بعد درس دیتے تھے. اور حضرت امام زین العابدین تو فرماتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر امام حسین نے جو سفر میں تقریر کی تو اکثر حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کی شہادت پیش فرماتے تھے, یعنی ان کی شہادتوں کے واقعات جو ہے ہم لوگوں کو سناتے تھے. اس کے بعد تقریر فرمائی, اور تقریر کے بعد حضرت حور کو یہ باور کرایا, کہا کہ ہمیں تو بلایا گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو یہ ہو چکا ہے ابھی کوفہ میں. تو حضرت حور نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو تو اس کا کوئی مطلب اطلاع ہی نہیں ہے, اور آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں ایسا تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یعنی ہمارے بارے میں ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. امام نے فرمایا اگرچہ تمہیں خبر نہیں, مگر تمہارے ساتھ جو لوگ آئے نا میں ان کے نام کے خطوط بتا سکتا ہوں, یعنی میرے پاس اس کے خط ہیں. اب جب یہ کہا نا تو اب جلسے میں ہی ہے, تو کہا میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن ان کے نام کے خط ہمارے پاس موجود ہیں. تو جیسے حضرت امام حسین نے یہ کہا نا تو وہ مجمع میں بیٹھے تھے, انہوں نے سر نیچے کر لیے کہ کہیں ہمیں کھڑا نہ کر دیا, وہ جھک گئے. اتنے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عصر کی نماز کا جو وقت ہوا, کیونکہ عرب کے اس علاقوں میں عصر زیادہ ہوتی, یعنی پہلے ہو جاتی ہے اول وقت میں, تو ہمارے یہاں جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ نہیں ہوتی, وہ بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو اس حساب سے وہاں عصر کا نماز کا وقت ہوا, پھر جماعت کرائی. اتنے میں اچانک عصر کی نماز کے بعد جب بیٹھک ہو رہی تھی تو اچانک ایک اونٹ سوار آیا اور ابن زیاد کا خط لایا حضرت حور کے نام, اور اس میں یہ مضمون تھا کہ جہاں میرا یہ حکم ملے امام حسین کو روکو اور کوشش کر کے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں پانی اور گھاس کا نام و نشان نہ ہو. اگر ان کی گرفتاری میں تو نے کسی طرح بھی کوئی کمی کی تو تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو برداشت نہیں کر پائے گا. یہ پہلا خط حضرت حور کے نام ابن زیاد کا آیا. حضرت حور نے ابن زیاد کے اس خط کو لیا اور امام حسین کے سامنے ہی پیش کر دیا. کہا حضور دیکھیے. امام حسین نے یہ ساری چیزیں پڑھی. حور نے کہا کہ حضور میں اس بات پر حیران ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ آپ کی دشمنی پر اتنا کیوں تلے ہوئے ہیں, لیکن حضور یہ میں ان کے انڈر کا آدمی ہوں, اب میں آپ جو کہیں گے وہ فیصلہ کروں گا, لیکن میری ایک عرض ہے. کہا کیا؟ کہا حضور آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں میرے لیے یہ رعایت نکل آئے کہ میں اس کا بھی مجرم نہ بنوں اور آپ کے دربار کا بھی مجرم نہ بنوں. کہا وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہا جب ہمارا لشکر کہیں پڑاؤ ڈالے تو آپ تھوڑا دور ڈالیں گے, میں تھوڑا دور ڈالوں گا, تو رات کی تنہائی میں کہیں آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ کم از کم یہ کہہ سکوں کہ رات میں ہم لوگ سو رہے تھے تو وہ لوگ نکل گئے, تو یہ میرے لیے ایک بہانہ بن جائے گا اور آپ کے لیے جانے کا سبب بن جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سننے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا کہا حور تمہیں اجازت ہے آپ سو جائیں. اور اس کے بعد امام حسین نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ جب یہ حور کا لشکر سو جائیں تو ہمیں کہیں کچھ کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب راتوں رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر چلے, یعنی حور کے لشکر کو سونے دینے کے بعد چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, یہاں تک کہ راوی نے لکھا ہے کہ رات بھر چلے, یعنی جب سے موقع ملا تو رات بھر چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو عصر ہوتی ہے نا یہ تب تک تو وہاں مغرب ہو چکی ہوتی ہے اس علاقے کے مطابق, تو رات بھر چلنا, صبح ہونے تک کا انتظار آپ گن لیجئے.
یعنی 6 بجے سے لے کر پھر 6 بجے کا اگر ٹائم دیکھیں 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اتنا سفر کیا، اور رات بھر چلنے کے بعد جب دیکھا نا صبح شادی کا وقت ہوا تو فرمایا یہیں پڑاؤ ڈالو، پڑاؤ ڈالا، اور جیسے ہی وہاں پڑاؤ ڈالا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر سوار تھے وہ سواری کو امام حسین نے ایسے ایڑ لگائی، یعنی پیر مارا، پیر مارا نا تو وہ سواری جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی، جب آگے نہ بڑھی تو امام حسین نے فرمایا کہا یہاں کوئی شخص آتا جاتا ہو تو دیکھو، تو ساتھیوں نے دیکھا نا تو ایک راستہ تھا تو وہیں سے کوئی گزر رہا تھا، کہا اس کو بلاؤ، بلایا، کہا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا اس کا نام ماریا ہے، یعنی یہ زمین کا نام، کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا ہاں اسے ہی کربلا کہتے ہیں، یہ کربلا کی سرزمین پر سواری نے آگے بڑھنے سے مطلب اشارہ دیا۔ امام حسین نے جب یہ سنا کہ اسے کربلا کہتے ہیں تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اردو کربم و بلا و وصفکا دما، فرمایا اس آواز کو سن کر تمام لوگ جمع ہو گئے۔ امام حسین نے جب یہ نعرہ مارا سب لوگ جمع ہو گئے، عرض کیا حضور نعرے کی وجہ؟ تو فرمایا یہی وہ زمین کربلا ہے جس کی تاریخ مجھے بچپن سے لے کر آج تک لوگ دہراتے رہے، میں یاد کرتا رہا، جہاں میری شہادت کا مقام مجھے بتایا گیا تھا نا وہ زمین کربلا ہی بتائی گئی تھی، یعنی اس لیے میں نے یہ نعرہ مارا۔ اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے کی تاریخ مورخین نے لکھی ہے کہ یہ جمعرات کا دن تھا، جیسا کہ آپ نے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ زمین کربلا ہے، اور تقریباً یہ محرم شریف کی 3 تاریخ ہو چکی تھی، یعنی جب آپ پہنچ چکے تھے۔ اور اس کے بعد اسی جگہ پر آپ نے فرمایا، کہا کہ یہیں پر اللہ سے ہم پناہ مانگیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اسی جگہ کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے خاندان کے لوگوں کو مطلب بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے ابا حضور نے مجھے بتایا تھا جب ہم ایک سفر میں تھے، اور اس سفر میں میرے والد نے یہاں قیام کیا تھا، اور ان کا سر انور جو ہے وہ میرے زانوں پر تھا، اور جیسے وہ بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے ساتھ انہوں نے مجھے اسی جگہ پر میرے بابا مولا علی نے مجھے پورا واقعہ کربلا سنایا تھا، یعنی امام حسین کربلا پہنچتے ہی اپنے ساتھیوں کو اپنے بابا سے سنی ہوئی داستان کربلا بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے بابا نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، کہا بیٹا صبر کرنا حسین، صبر کرنا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بیٹا اگر صبر کرے گا تو اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ صابروں کو اللہ بغیر حساب کے اجر عظیم عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور یہ اجر جو اللہ ہی دے گا وہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے۔ یہ فرما کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا اونٹ بٹھاؤ، سامان اتارو، خیمے لگاؤ۔ ساتھیوں نے میدان کربلا میں جیسے کوئی پتھر اٹھایا، کوئی جگہ کھودی، تازہ خون نکلتا، میخیں گاڑتے خون نکل آتا، کوئی درخت کاٹتے تو تازہ خون نکلتا درختوں میں سے بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک زوردار آندھی چلی، سارے کے سارے گیسو مبارک یعنی زلفیں، داڑھی، سارے قافلے والوں کے مطلب رنگین ہو گئے، اور حضرت کلثوم نے جب یہ کیفیت دیکھی نا تو بے قرار ہو کر روئی اور پوچھا، کہا بھائی یہ نہیں معلوم پڑتا کہ آخر یہ آندھی جو ہمارے رنگ بدل رہی ہے وہ ہے کیا؟ تو امام علی مقام نے انہیں تسلی دی، حضرت شہر بانو کو بلا کر فرمایا، کہا کلثوم کو تسلی دو، اور اس کے بعد فرمایا بیویوں کو، کہا سنو یہی وہ جگہ ہیں کہ جہاں میرے جسم پر گھوڑے دوڑیں گے، میرے جوانوں کی لاشیں گھوڑے کی ٹاپوں سے روندی ڈالی جائے گی، اور سنو تمہارے سروں سے چادریں لے لی جائے گی، لیکن یاد رکھنا سر بھی برہنہ ہو جائیں تو کھلے عام واویلا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، رونا اور پیٹنا نہیں، رخساروں اور گریبان پر ہاتھ مت مارنا، کیونکہ یہ سب جہالت کے کام ہیں۔ ہمیں تو ہمارے نانا نے ہمیشہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام حسین ابھی خیمے لگوا رہے ہیں، اسی درمیان یہ باتیں ہو رہی ہے گھر والوں کے ساتھ، لہذا مصیبت ملے استقلال، صبر مصیبت پر، اور اس کو مصیبت کو نعمت سمجھ کر پسند کرنا۔ پھر فرمایا مشیت الہی میں جو لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صبر، صبر اور صبر۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، حضرت حور نے آپ کی خدمت میں ادب سے یہ کہلا بھیجا بعد میں، کہا حضور ابن زیاد پوری دشمنی پر لگا ہوا ہے، ایک بڑا لشکر بھیجنے والا ہے، حضور سے میری گزارش ہے
کہ حضور یہ کربلا کی سرزمین سے بھی کچھ کر جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ امام حسین نے حضور کو دعا دی اور پھر فرمایا، کہا آپ کہتے ہیں نا تو پھر رات بھر سفر کریں گے۔ پھر رات بھر سفر کیا، لیکن ہر رات سفر کر کے صبح جب دیکھتے نا تو راویوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی زمین ہوتی جہاں امام حسین پہلے تھے، یعنی قدرت جو ہے وہ زمین کو سمیٹ کر رکھتی ہو، ایسا محسوس ہوتا۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ آخر کار یہ 2 محرم سے لے کر، یہ تیسری یا دوسری محرم سے لے کر 7 محرم تک یہ باتیں ہوتی رہی اور سفر بھی ہوتا رہا، لیکن وہیں کے وہیں آخر کار 7ویں محرم کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خود رسول اللہ تشریف فرما ہے، یعنی یہ کربلا میں ہو رہا ہے، اور فرمایا حضور تشریف فرمائیں۔ فوری طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پہلو میں لیا، پیشانی چومی، ارشاد فرمایا، بیٹا اسی دین کے لیے تجھے پالا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا نانا تیرے ساتھ ساتھ ہے، اور یہی اللہ کی مرضی اور مشیت بھی ہے، صبر سے کام لینا۔ اور بیٹا سنو، تمہیں شہید کیا جائے گا، اور جیسے تم شہادت کا دلہا بنو گے تم اپنے نانا سے ملاقات کر لو گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ شہادت سے پہلے یہ ترغیب دی، کہا مجھ سے ملو گے، اور بیٹا سن، تمہارے قاتل جو آئیں گے نا تمہیں قتل کرنے، یہ میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ میری شفاعت ان کو ملے گی، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بیٹا حسین تمہارے لیے ابھی سے جنت سنواری جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان ایسے نہیں یار، حضور بیان کر رہے ہیں، کربلا کے پہلے یہ بات ہو رہی ہے، کہا بیٹا تیری آمد کے لیے جنت کو سنگارا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی تو شہادت کا دلہا بن کر، جنتی جوانوں کا سردار بن کر جو آئے گا، جنت سواری جا رہی ہے۔ اور سنو بیٹا، تمہارا انتظار صرف میں نہیں، تمہارے والدین بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسا دیا، اور حضور نے دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھائے، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے لخت جگر حسین کو صبر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جیسے حضور تشریف لے گئے، میں نے اپنے اہل بیت کو یہ سارا معاملہ بتایا، سب رونے لگے، اور آپ نے تسلی دی اور سب کو سمجھایا، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور وہ بات یہ تھی جو ہم ہر سال سنتے ہیں، کہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری مصیبت پر صبر کرنا، میں شہید ہو جاؤں تو خبردار اپنے چہروں پر تماچے نہ مارنا، بال نہ نوچنا، کپڑے نہ اتارنا، واویلا نہ کرنا، صدائے بلند نہ کرنا۔ پھر حضرت زینب کو، حضرت سیدہ کلثوم کو اور اپنے ازواج کو یہ ساری وصیتیں کر دی۔ اور اس کے بعد 9ویں تاریخ جب آئی تو 9ویں تاریخ کو جو ہے عمرو بن سعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے وہاں تیاری کر رہا ہے، اور ابن زیاد نے جب ابن سعد کو یہ کہا نا کہ تمہیں مقابلے کے لیے جانا ہے، ابھی تو وہ کوفہ میں ہی تھا، تو کہا 1 رات کی مہلت دے دو۔ وہاں ابن سعد کو 1 رات کی مہلت دے دی گئی۔ صبح ہوئی، ابن سعد نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، تو گھر والوں نے یہ کہا کہ سعد کہیں بھی جانا، کربلا نہ جانا، یعنی امام حسین سے مقابلہ کے لیے نہ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابن سعد جو ہے نا وہ اس انداز کا آدمی تھا نہیں، لیکن دنیا ہے نا، یہ دنیا نے سب کو اندھا کر کے رکھ دیا، اور اس میں سے ایک بندہ یہ بھی تھا۔ رات بھر جو مہلت ملی نا تو اس کو کچھ اور ملک کی، مطلب ملک یہ خراسان جو ہے نا، اس میں ایک علاقہ ہے رے، اس کی لالچ دی گئی، جو آج کل ایران کا دارالسلطنت کہلاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے اور بھی زیادہ کچھ رہا ہوگا وہ، تو خراسان کے ملک کے رے، تہران، یہ سارے شہروں کی اسے لالچ دی، اور کہا اتنے بڑے بڑے شہروں کا تو امیر بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اس بندے نے جو ہے ہاں بھر لی، گھر والوں نے منع کیا تھا کہ آپ مت جائیے گا۔ آخر کار یہ بندہ بھی کربلا پہنچ گیا، اور وہاں قاصد پر قاصد آتے رہے۔ آخری قاصد میں یہ روایت ملتی کہ جب ابن سعد اپنا لشکر لے کر کربلا میں پہنچا نا تو امام حسین نے اسے تنہائی میں بلایا اور اس سے اپنے فضائل و کمالات بیان کیے، اور فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، مجھے جانتے ہو آپ؟ تو کہا کہ میں جانتا ضرور ہوں، لیکن اس وقت میری نظر میں جو ہے نا وہ صرف دنیا دنیا اور دنیا ہے، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے اس نے یہ ٹھان لی تھی
لیکن امام حسین نے اس وقت بھی اس کو بلا بلا کر بہت ساری باتیں کہہ سنائی. آخر کار یہ ہوا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں جو عرض کرنا تھی وہ ساری دعائیں اسی دنوں میں مانگی، اور آخری رات میں جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ 9ویں رات کو یہ اعلان ابن سعد نے کر دیا تھا، تو یہ اسی دن کیا، اور سارے لشکریوں کو جو ہے اسی دن اس نے پکارا، سب کھڑے ہو گئے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمے سے دیکھ رہے ہیں، حضرت زینب بھی دیکھ رہی ہیں. تو اس نے اپنے گھوڑے کو مطلب ایڑ لگائی اور وہ چاہتا تھا کہ دوڑتے ہوئے ایک تیر پھینکے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مطلب روکنے کے لیے اپنے ساتھیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر لوگوں کو بھی بھیجا کہ ان کو روکو، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے وہاں 10 آدمی ابن سعد کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم آپ سے بیعت لیں یعنی اقرار کرائیں یا تو پھر لڑیں، اور 7 تاریخ سے یہ پانی بھی بند تھا، یہ اسی وجہ سے تھا. اب یہ ساری باتیں حضرت امام حسین کے ساتھ ابن سعد وغیرہ کر رہے ہیں. آخر کار اس نے وہ تیر جو چلانا تھا وہ چلایا بھی، لیکن قدرت کا کمال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات میں آخر میں ابن سعد سے یہ معاملہ طے کیا حضرت عباس کے ذریعے کہ ہمیں یہ 9ویں تاریخ جو ہے وہ چھٹی دی جائے، یعنی آج جنگ نہیں ہوگی، اور 10ویں کو دیکھیں گے، یعنی 9ویں دن گزر کر ہم رات گزاریں گے نا تو وہ شب عاشور ہوگی. اور ہماری تمنا یہ ہے کہ حسین ابن علی زیادہ سے زیادہ استغفار کو پسند کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کو پسند کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کو پسند کرتا ہے، اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جب اللہ یہ آخری رات کا موقع دے گا تو ہم زیادہ تر اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے. یہ ابن سعد سے یہ معاملہ طے ہوا، اور وہ بڑی رات جو ہمارے اور آپ کے تاریخ کے حساب سے کل آنے والی ہے، یہ معاملہ وہیں طے کر کے یہ بات روک دی گئی، اور پوری رات سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت اور ریاضت فرمائی. اب یہاں رک کر میں اپنے تمام دوست احباب سے کل کی دعوت پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ کل جو ہے نا وہ بڑی رات ہے. اگر اللہ توفیق دے آپ کو، میں یہ رات کی فضیلت جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن میں ساتھ میں یہ ترغیب دلا دوں کہ کم از کم کل کی رات کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ کل کی رات اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اتنی بڑی رات ہے وہ. تو کم از کم اتنا کریں، کل کے دن روزہ رکھیں، یعنی کل 9ویں کا بھی، اور پھر 10ویں روز کا بھی روزہ رکھیں. اور جب یہ 9ویں کا روزہ رکھیں، افطار اپنے گھر پہ کریں یا جہاں بھی آپ کا انتظام ہو کریں، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کو افطار کے بعد جو بھی ایصال ثواب آپ سے بن سکیں امام حسین کی بارگاہ میں کریں. مغرب کی نماز اگر موقع ملے بعد جماعت پڑھیں، ورنہ گھر میں نماز پڑھا سکتے تو گھر میں نماز پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ عشاء کی نماز بھی بعد جماعت اگر مل جائیں تو بعد جماعت پڑھیں. اور رات میں جو نوافل آپ کو امام صاحب وغیرہ ہیں وہ بتائیں گے، تو اس رات میں جو بھی آپ سے بن سکے، اگر کچھ نہ بن سکے تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے گا کہ اس رات میں 2 رکعت ایسی پڑھنا کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، اور اس کا ثواب جو ہے نا وہ شہداء کربلا اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور اس رات میں کوئی ایسا فعل نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ کا رجسٹر میں گناہ کوئی ایسا لکھا جائے، اس سے بچیں. ہماری یہ اتنی پبلک بیٹھی ہوئی نا، میں آپ کو طنز نہیں کرتا، آپ نے مجھے 10 دن 9 دن جو سنا نا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کو طنز نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم لوگ اندھے تو نہیں ہیں. بازار میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا خالی امنم جائیں، کچھ کرتے نہیں ہیں. اتنے صوفی سنت لوگ ہیں آپ اتنے بڑے ولی ہیں، بہت سے کتب ہیں. ارے بھائی امام صاحب کو بازار میں ہونا چاہیے نا، یہ سید صاحب بیٹھے ان کو بازار میں ہونا چاہیے، یہ حافظ صاحب بیٹھے ان کو بازار میں ہونا چاہیے، یہ قاری صاحب بیٹھے ان کو بازار میں ہونا چاہیے، یہ سادات لوگ بیٹھے ان کو بازار میں ہونا چاہیے. اب کیوں بازار جاتے ہیں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس رات میں ہم غلطی کر رہے ہیں. اور گزشتہ محرم میں تو مجھے باقاعدہ بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہاں، کہ اس میں باقاعدہ انسٹا پر لائیو چل رہا ہوتا ہے. اب سمجھ رہے میری بات؟ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اس رات میں گھر سے باہر نہ نکلیں. آپ کہاں جا رہی ہے؟ اگر آپ کو باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تو مسجد میں بھائی آنے دیا جاتا نا بھائی.
مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا, سب کو آنے کی اجازت ہے. ہمارے یہاں فرض نماز کے لیے آپ کو گھر میں آنے کی, یہ اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو بازار میں گھومنے کی اجازت ہوگی نہیں ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, اگر 10 روز امام حسین کو سناؤ نا, عزم کر لینا, مت نکلنا بھائی. کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہو کہ رات میں نکلنا فرض واجب ہے, گھومنا پھرنا فرض واجب ہے, آپ میرے سامنے لا کے دکھائیے اس کو. غلط ہے یہ. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے, اپنے آپ کو بچائیے. اور بعض لوگ, میں سب کو نہیں کہتا, بعض لوگ اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ وہ قوم کی بیٹیوں کا پیچھا کرنے کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے موبائل میں اس پہ فیس بک چلاتا ہوں, اور 1 2 نہیں چلاتا, 3 چلاتا ہوں. کتنی چلاتا ہوں؟ 3 دیکھ رہا ہوں میں قوم کو کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں خود ہی قدم بڑھانے پڑیں گے. اگر ہم خود قدم نہیں بڑھاتے نا تو پھر اس کے جواب دہ بھی ہم ہی لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا خالی کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے بندے, یہ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر ہم تک دین پہنچانے کے لیے شہید ہو گئے. ہم اس کے نام پہ خالی کھانے پینے کے لیے بازار میں جائیں گے؟ میں کسی کھلانے والے کا مخالفت نہیں کر رہا ہوں, اس کو الگ پہلو کوئی نہ دے دیں. اب کھلائیے نا, مغرب کے بعد کھلائیے, مغرب کے بعد نیاز کر دیجئے, بات ختم ہو گئی. رات 2:30 2 بجے تک قوم کی بیٹیاں, خالی عورتیں نکل رہی ہے, گھیرا در گھیرا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے. اس رات میں گھومنے کی رات نہیں ہے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, 10ویں رات گھومنے کی رات نہیں ہے, پھرنے کی رات نہیں ہے, موت چھوک کی رات نہیں ہے. یہ دراصل امام حسین نے بتایا یہ عبادت کی رات ہے. اور یہ امام حسین نے چھٹی مانگی ہے. میں جو آپ کو پڑھ کے سنایا نا, یہ امام حسین نے رات میں چھٹی مانگی ہے. اگر ہم کربلا والے شہیدوں کی 10 دن تک یاد بنائیں اور وہ رات گھوم پھر کر گزار دیں گے نا, تو قیامت کے دن امام حسین نے اگر پوچھ لیا پکڑ کے, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن اگر پوچھ لیا, کہا میرے نانا کے امتی بتا وہ 10ویں رات تو کیا کرتا تھا, ہمارا یہ جواب قابل قبول ہوگا کہ میں سموسہ کھا رہا تھا؟ نہیں. کاٹھیا کھا رہا تھا؟ نہیں. میں قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا, ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا؟ نہیں. میں ویڈیو بنا رہا تھا؟ نہیں. کوئی جواب قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ توفیق دے. خالی عشاء کی نماز میں نے کہا ہے, عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں, روزہ رکھیں, فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں, اللہ تمہیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جب 10واں دن آئے تو بھی اجازت نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے گا, میں پھر وضاحت کر دے رہا ہوں. 10ویں دن بھی گھومنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو 10ویں دن دعائے عاشورہ پڑھنے کا حکم ہے, ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز میں, اور اس میں پھر عبادت کرنے کا حکم ہے. اور وہ توبہ کا دن ہے. ہم لوگوں نے جو گھومنے پھرنے کا سمجھ لیا نا, وہ غلط سمجھایا گیا ہمیں. میں آپ کو 10 واقعات بتا سکتا ہوں کہ جس میں یہ توبہ قبول ہوئی ہے. ہم اس دن میں توبہ بھی نہیں کرتے. اس لیے آپ سے عرض ہے 10ویں دن بھی نہ گھومیں. اور جب رات 11ویں آتی ہے نا, 11ویں رات, اس میں بھی ہمارے یہاں یہ گھمایا جاتا ہے. تو یہ بھی گھومنے کی رات نہیں ہے, یہ بھی عبادت کی رات ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں تو جو 4 معزز مہینے ہیں نا, اس میں پورا محرم ہے. تو اس کے لیے اس پہ ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. سماج کے لوگ کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کمیٹیاں بھی محنت کرتی ہے, آگیوان بھی محنت کرتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے عزت کا انتظام ہو جائے, اور باقاعدہ ہو رہا ہے. میں آپ کے علاقے میں 10 دن سے ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ راستہ بند کر دیتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے لیے الگ سے انتظام ہوتا ہے. آپ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر کہیں اور علاقے میں ہماری قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں اور ہم بھی پیچھے پیچھے سب لوگ جا رہے ہیں, تو یہ غلط ہو رہا ہے. اس کو تھوڑا روکیے, کنٹرول کیجئے, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قوم کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے قربانی دی ہے. یزید تو یہی چاہتا تھا جو آج زمانہ چاہتا ہے, لیکن نہیں, ہم حسینی ہیں, کام وہی کریں گے جس سے امام حسین راضی ہو جائیں گے. امید کر سکتا ہوں, میں آپ سے امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کل اور اس دن روزہ رکھیں گے 2 دن کا, اور دونوں تینوں راتوں میں کوشش کرنا باہر نکل کے کوئی گناہ نہیں ہو جائے. آپ کہیں گے مولانا باہر نکل کے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ یہ دونوں آنکھیں نا, ٹیوبلائٹ, اس سے اگر کسی غیر محرم پر ایک نظر گئی تو ابھی تو معاف ہے, دوسری نظر سے حرام کا گناہ لکھا جائے گا. اب سمجھ رہے میری بات؟ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا وہ بالکل حق ہے. ایک نظر معاف ہے, جھکا لی, بات ختم ہو گئی. دوسری ڈالی اسی وقت حرام, تیسری ڈالی پھر حرام. اب یہ آنکھوں کا زنا کا گناہ عاشورے کی رات میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور حرام کی سزا سنی ہے آپ نے, یعنی یہ دیکھنے کی سزا. لوگ کہتے ہیں مولانا انجوائے کرتے ہیں, اور کیا, یعنی بڑی رات انجوائے کی رات ہے. فرمایا گیا جو حرام سے اس کو پور کرے گا, یعنی دیکھے گا,
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے آنکھوں کے اندر باقاعدہ آگ سے بھری ہوئی اور جلائی ہوئی سلائیاں اس کے آنکھوں میں پھیر دے گا اور اسے اندھا اٹھائے گا. اب کہاں جا رہے ہیں؟ کوشش کرو نا یار، کوک دن تو مان لو، یعنی کسی دن تو مان لو کہ یار اس کو اتنا پیسہ دے کر بلاتے ہیں تو اس کی تو ایک بات مان لی جائے نا. یہ میں جو کھول کر بول رہا ہوں نا، یہ آپ کی ہمت ہے، ورنہ ہر جگہ یہ بیان نہیں ہوتا، لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں. مجھے جو یہاں عزت کے ساتھ بٹھایا نا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر میری عرض ہے، امام حسین کو چہرہ دکھانا ہے. کم از کم اتنا کرو کہ ان 4-5 جو شہادتیں میں نے پڑھی ہے نا، ان کی لاج رکھ لینا، اور کم از کم اتنی ہمت دکھاؤ کہ بابریا کالونی والے لوگ اس انداز میں عاشورہ منائیں، عبادت اور ریاضت اور روزے اور نماز اور تلاوت کے ساتھ، کہ لوگ کل مثال پیش کر سکیں کہ عاشورے کے دن اگر دیکھنے ہو نا تو کوئی بابریا کالونی میں دیکھے. ایسی مثال بننے کی کوشش کرنا. میرا جو فرض تھا میں نے پہنچا دیا. اللہ فرماتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی تم پر صرف پہنچانا ہے، کھلا ہوا تم پہنچا دو، بس یہ تمہارا کام پورا ہو گیا. تو میرا کام یہی ہے. آپ نے مجھے کبھی دیکھا گھومتے ہوئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں صدیوں سے محرم میں یہیں راجکوٹ میں آ رہا ہوں، آپ کے راجکوٹ میں 2004 سے آ رہا ہوں، یا 5 سے یا 6 سے، اور سب سے پہلے یہیں آیا تھا. مجھے آپ نے گھومتے ہوئے نہیں دیکھا. میں تو کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بیٹھ کر آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرامین سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ ہے کہ یہ گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی رات ہے. جب آپ 10 دن تک سب باتیں میری سچ مان رہے ہیں تو یہ بات ماننے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ کوشش کیجئے گا. میں نے تو پہنچا دیا ہے. میں تو یہ ارادہ کرتا ہوں آپ کے سامنے الحمدللہ کہ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی ہمت کے ساتھ، میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے توفیق دی، رات میں کچھ نوافل بھی پڑھوں گا. آپ بھی نیت اپنی اپنی کر لیں. اور میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، باہر مت نکلیے، باہر مت نکلیے، باہر مت نکلیے. اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے کام کیجئے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.